बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ और मैं हूं जहांज़ेब खान। नाजरीन, पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है और जैसे कि हम पॉलिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं हमारे जहन में पीडीएम का नाम आता है और जब हमारे जहन में पीडीएम का नाम आता है तो यकीनन हर आम ख़ास के जहन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम आता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जब हम बात करते हैं मुतहरिक होने की, जब हम बात करते हैं सीनियर लीडरशिप की, तो यकीनन पाकिस्तान की बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही सीनियर लीडरशिप, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड आर ऑनर टू बी आर गेस्ट मिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी आज हमारे साथ हमारे डिस्कशन का हिस्सा होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग टाइम टू रेड न्यूज़। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी। सर सबसे पहले तो हम पीडीएम से स्टार्ट करते हैं सर। कुछ कन्फ्यूजन, कुछ इंतशार जो है पीडीएम के अंदर देखने में आ रहा है। शुरू में ये तो बड़ी ज़बरदस्त तहरीक नज़र आ रही थी और लगता था कि अब गई हुकूमत और अब गई हुकूमत, लेकिन पिछले कुछ अरसे से कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं ऐसी जो कि ये बता रही हैं कि शायद पीटीएम के रास्ते जुदा होने लगे हैं। जो इत्तेहादी हैं, जो 10 इत्तेहादी आप लोगों के साथ हैं, शायद वो एक पेज पे नहीं है। कन्फ्यूजन का एक समा नज़र आता है। मौलाना साहब किसी और ट्रैक पे हैं, पीपल्स पार्टी का ट्रैक कुछ और समझ में आता है, मरीम नवाज साहिबा कुछ और अर्ज़ कर रही होती हैं। पीडीएम का फ्यूचर क्या है सर? क्या आप लोग वाकई हुकूमत गिराने के अहल हैं या आप लोग गिरा सकेंगे या फिर टाइम बाइंग टैक्टिक्स चलती रहेगी? पहली बात यह है कि हम हुकूमत गिराने की गेम में नहीं है। अच्छा, हम निज़ाम को बदलने की बड़े सर कैटेगोरिकली सर आप लोग कह रहे हैं कि जी जो हुकूमत घर जाए सर? हम निज़ाम को बदलना चाहते हैं। अच्छा। हुकूमतें, ये हुकूमत जो है उस निज़ाम की ख़राबी का एक अक्स है। दूसरी बात ये, जब से पीडीएम बनी है तो ये बहुत सी ख्वाहिशात लोगों की रही हैं कि इसके अंदर कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए, ये टूट जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से 20 सितंबर को एपीसी हुई थी और आज तकरीबन 3 महीने से कुछ दिन ज़्यादा हुए हैं। ये 11 जमातें हैं, हर एक की सोच। सर एक जमात निकल चुकी है, हर एक की सोच नहीं, जमात निकली नहीं है, वो थे नहीं, हमने उनको शामिल किया था जो पीटीएम के जो असेंबली में मेंबर थे, लेकिन फिर पीटीएम ने खुद ही कहा कि हम ये हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे। तो 10 जमातें हैं, इसमें हर सोच की जमात है, पाकिस्तान के हर हिस्से की जमात है, आइडियोलॉजी में भी डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिक्स में भी डिफरेंसेस हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं, माजी भी बहुत सी उस तनाव भी रहे हैं। लेकिन आज एक नुक्ते पर ये तमाम जमातें इकट्ठी हैं और वो ये है कि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा और हम ये महसूस करते हैं कि अगर हमने तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने चलना है, फिर हमें आइन के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और ये हमारी आज जो ख़राबियाँ हैं इनकी बुनियाद 2018 का इलेक्शन है। आइन का रास्ता क्या है सर? आइन का रास्ता तो यही है कि मुंतखब वज़ीर आज़म बैठे हैं, वो अपनी पार्लियामान चला रहे हैं। तो आइन और किसे कहते हैं सर? आइन उसको कहते हैं कि जब आप इलेक्शन में धांधली करते हैं, जब इलेक्शन को चोरी किया जाता है, जब आइन को तोड़ा और मरोड़ा जाता है, उस तरह मुल्क नहीं चलेगा। हमने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये आखिरी एक्सपेरिमेंट जो हाइब्रिड मॉडल का है ये नहीं चला। अब हमें एतराफ़ करना चाहिए कि ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स जो हम पिछले 73 साल से कर रहे हैं ये नहीं चलते। तो एक ही रास्ता है मुल्क को चलाने का और वो आइन का रास्ता है। अगर आइन में कोई तरमीम चाहिए, बिल्कुल सब बैठ जाएं, तरमीम कर लें, लेकिन एक दफ़ा आइन बन जाए। क्योंकि पाकिस्तान का आइन जो है ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री प्रिंसिपल नहीं है, ये एक एक्सप्लिसिट यानी एक तफसीली आइन है। इसके अंदर इस मुल्क के हर ओहदे पर बैठने वाला, जो चाहे वो फ़ौज में हो, अदलिया में हो, पार्लिमान में हो, वज़ीर हो, उसका हल्फ भी इस आइन का हिस्सा है। तो जब हम हल्फ की पासदारी नहीं करेंगे, हल्फ को तोड़ेंगे, तो यही हाल होगा जो हमारे मुल्क का आज है। और दुनिया में आप देख लें कि जिस मुल्क ने भी आइन से इनहराफ किया कि एक घर ज़ाब्ते के बगैर नहीं चल सकता, तो मुल्क भी नहीं चल सकता। आज हम समझते हैं कि ये वक्त है कि हम सब इस बात का इतराफ़ कर लें। सर इतराफ़ तो बिल्कुल ज़रूरी है, मगर यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि आज मौलाना साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी से नाला नज़र आते हैं। जरदारी साहब की रिक्वेस्ट पे वो गड़ी खुदा बख्श भी नहीं गए
اور ایک دوری نظر آنی شروع ہو گئی ہے مولانا صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی. مولانا صاحب نے یہ بھی عرض فرمایا کہ جی عمران خان صاحب جائیں گے تو ہم نیگوسیشن کے دروازے اوپن کریں گے, ویئر ایز مریم نواز صاحبہ نے فوری ٹویٹ کر دیا کہ جناب ہم کسی صورت میں بھی نیگوسیشن جو ہے وہ نہیں کریں گے. جی ڈی اے ایک ممبر جاتے ہیں, شہباز شریف سے ملاقات کرتے ہیں فنکشنل لیگ کے, اور وہ پھر ٹریک ٹو نیگوسیشنز کی بات کرتے ہیں. یہ سر جو سب کھچڑی بن رہی ہے, اس میں مجھے تو ایک یونٹی کا کوئی ہارمنی نظر نہیں آتی, جہاں پر یونٹی ہو, جہاں پر سب مل کے ایک منزل کی طرف جا رہے ہوں. یونٹی اصول پر ہے. دیکھیں سر, اب وہ میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم 10 جماعتیں ہیں, ہر ایک اپنا طریقہ ہے معاملے کو بیان کرنے کا, اور ان کا حق بھی ہے. میں کیا کہتا ہوں, لیکن ایک جو بنیادی اصول ہے اس پر ہم اکٹھے ہیں. یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے, یہ کوئی ایک الیکشن کولیشن یا کولیشن نہیں ہے, یہ ایک تحریک ہے. اور تحریک کا ایک مقصد ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے, نظام کی تبدیلی, جو جس نظام سے ملک کو چلاتے رہے ہیں یہ باتیں چلتی رہیں گی کہ کل کیا کرنا ہے. مولانا صاحب گڑی خدا بخش آپ نے ذکر کر دیا, اس لیے نہیں گئی, ان کی اپنی پرسنل کمٹمنٹس تھیں. ان کی جماعت کے 4 اعلیٰ ترین لوگ, جس میں جو پروفیسر غفور حیدری بھی ہیں, وہ وہاں پر ہیں. تو یہ آپ لائن کے بال کی کھال نکالنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. یہ اختلافات رہیں گے, ہمارے سوچ میں بھی فرق ہو سکتا ہے, ہمارے رائے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جب بیٹھ کر ایک فیصلہ ہوتا ہے تو پھر سب اس کے پابند ہوتے ہیں, اور آج تک یہ سب فیصلے اسی طرح کیے گئے. سر فیصلہ تو یہ بھی ہوا نا کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے ریزگنیشنز جو ہیں اپنی پارٹی ہیڈز کو جمع کروائیں گے. آج ہم خبر سنتے ہیں کہ نون جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس میں ابھی بھی اختلافات ہیں, ابھی وہ اس پہ سوچ رہی ہیں کہ ہم کیا ریزگنیشن جمع کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے. سینٹ الیکشن میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حصہ لیں گے, ویئر ایز پی ڈی ایم کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے یا بائی پوز میں حصہ نہیں لیں گے. تو پھر تو اختلافات نظر آتے ہیں نا سر, بڑے کلیئر نظر آتے ہیں. ایسا کوئی نیریٹو نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. ابھی صرف جماعتیں استعفے اپنے ممبران سے اکٹھے کر لیں گی. سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا, بائی الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا, استعفیٰ دینا ہے نہیں دینا, کب دینا ہے, یہ فیصلے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ہوتے ہیں, جو کہ ابھی 2 جنوری کو 2 جنوری کو جو اجلاس ہے اس میں کچھ فیصلے کیے جائیں گے, اور یہ مستقل ایک پروسیس ہے. ایک پروسیس کنسنسس سے ہر فیصلہ ہوتا ہے, اس میں رائے اس کے حق میں بھی ہوتی ہے, اس کے خلاف بھی ہوتی ہے. لیکن جب پی ڈی ایم کی فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر توقع یہی ہے, اور ابھی تک تجربہ بھی یہی ہے کہ تمام اس کی پابندی کرتے ہیں. سر عوام کی یادداشت کے لیے جو لاہور میں آپ لوگوں کی ڈکلیریشن ہوئی 13 دسمبر کے جلسے کے بعد, وہاں پر یہ بتایا گیا کہ جی 31 دسمبر تک ریزگنیشنز جمع ہوں گے, 31 جنوری عمران خان صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن کرنے کی تاریخ دی گئی, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو فیبری کے پہلے ہفتے سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا آغاز کرنا تھا. یہ بات سر یہ تو پہلی 31 کو اگر استعفیٰ نہیں آتا حکومت کا تو پھر پہلی کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے گا. ایگزیکٹلی, ویری ٹرو. وہ اگلے دن ہو, ہفتے بعد ہو, 2 ہفتے بعد ہو, مہینے بعد ہو, اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے, وہ وہاں پر اس کا اعلان کیا جائے. ویری ٹرو. تو وہ اعلان کا ایک ڈکلیریشن ہوا, لیکن پچھلے دنوں آپ کی ہی پارٹی کے ایک سینئر ممبر نے ایک اعلان کیا کہ جناب یہ ہو سکتا ہے کہ مارچ میں چلی جائے بات, اپریل میں چلی جائے, یہاں تک کہ انہوں نے اکتوبر کا بھی کہہ دیا. تو سر یہ تو پھر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ حکومت کو وقت پہ وقت دیے جا رہے ہیں, آپ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں, کچھ اس قسم کی سچویشن نظر آتی ہے. کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے سر؟ ہماری پارٹی کے تقریباً 200 سے زائد پارلیمنٹیرین ہیں, 250 کے قریب. اس کے علاوہ بہت سے پارٹی کے عہدیدار ہیں. دن میں کوئی 40 سے 60 ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, وہاں سوال ہوتا ہے, اس کا وہ جواب اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں. پارٹی کی پالیسی وہی ہوتی ہے جو پارٹی کا سپوکس پرسن جس کا اظہار کرتا ہے. اور پارٹی بڑے سینئر ممبر نہیں, سینئر ہو یا نہ, اس کو کوئی فائدہ, اس کا کوئی مقصد. میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں ابھی, میں پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے نہیں کر رہا. میں, آپ نے انٹرویو مجھ سے مانگا ہے, میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں ایک شخص کی حیثیت سے, ایک شخص کی حیثیت. ٹھیک ہے, میں اپنی پارٹی کی ترجمانی نہیں کر رہا. جو آپ بات سوال پوچھیں گے, میں جو اس کے بارے میں سمجھتا ہوں رائے کا اظہار کر دوں گا. پارٹی کا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو سپوکس پرسن کرتا ہے,
اور پارٹی کا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو اس کی انٹرنل جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے بعد جس کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یہ مختلف باتیں ہر روز لوگ کریں گے، تو اس میں ان کی رائے ہوتی ہے، وہ رائے مشاورت میں شامل ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک فیصلہ ہوتا ہے جس کے سارے پابند ہوتے ہیں. سر درانی صاحب نے ٹریک ٹو ڈپلومیسی یا ٹریک ٹو ڈائلاگس کی بات کی ہے، کیا آپ لوگ اس پہ کنسیڈر کریں گے، ڈائلاگس کا کوئی ڈور اوپن کریں گے، موجودہ حکومت کے ساتھ کریں گے یا اداروں کے ساتھ کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کی رائے اس میں کیا ہے سر؟ ٹریک ٹو عام طور پہ دشمنوں سے ہوتی ہے، یہاں دشمنی نہیں ہے. دشمنی نہیں، یہاں تو سامنے بات کرنی ہے نا، جو بات بھی ہوگی وہ سب کے سامنے. کن کے ساتھ کرنی ہے سر آپ نے؟ جس نے بھی کرنی ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بالآخر جا کر آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا. بیٹھیں گے کون لوگ؟ جو اس ملک میں سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو گورننس پر اثر انداز ہوتے ہیں. اب آپ کا اگلا سوال ہوگا وہ کون لوگ ہیں؟ میں ان کو ذکر کر دیتا ہوں. جی سر. ایک آئینی قوتیں ہیں جو سیاست کرتے ہیں، ایک فوج ہے، 4 ماشاء اللہ اس ملک میں گزرے ہیں. فوج کا ایک اثر ہے سیاست پر، وقت کے ساتھ وہ اثر ختم ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، آج بھی ہے. انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں سیاست پر. جوڈیشری ہے، وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. جب میں پرائم منسٹر ہوتا ہوں تو میں ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتا ہوں، وہ ان فیصلوں میں ایک نہ ایک طریقے سے شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد میڈیا بھی ہے، اور آج کے دور میں نیب بھی حکومت کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ ہمیں بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. جب میں نظام کی تبدیلی کی جب بات کرتا ہوں تو میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کا نظام کیسے چلانا ہے، کیونکہ آج ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں چل رہا. یہ بنیادی بات ہے. یعنی اس سے مجھے 2 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک، آپ لوگ نیگوسیشن کے لیے ریڈی ہیں، ڈورز فار نیگوسیشن از اوپن، لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ بیٹھیں، اداروں کے ایگزیکٹوز کے ساتھ بیٹھیں، جیسے کہ فوج کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے یا عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے نیگوسیٹ کیا کہ آپ جو ہے ایک آئینی طریقے سے جو ہے آنورڈ ایک وے فارورڈ نکلے. تو حکومت کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا؟ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا؟ جبکہ وہ کئی دفعہ آپ کو آفر کر چکے ہیں، کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ آئیں، ہم نیگوسیٹ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ حکومت کے ساتھ بات نہیں کی جائے گی، عمران خان صاحب کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی، حکومت جائے گی، اسٹیپ ڈاؤن کرے گی، پھر ہم نیگوشیٹ کریں گے. دیکھیں، ہم نے کسی ادارے سے بات نہیں کرنی، ہمیں نیگوشیٹ نہیں کرنا. یہ نیگوشیشن نہیں ہے، ہمیں کچھ چاہیے نہیں ہے. ہم اقتدار نہیں چاہتے، ہم اقتدار کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا ملک مشکل میں ہے، عوام تکلیف میں ہے. اس کی بنیادی وجہ 2018 کے الیکشن کی دھاندلی ہے. ہم اس کے باوجود نظام میں شامل ہوئے، لیکن آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا. ہمیں ایک دھاندلی شدہ نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، اور نہ ہی ہم اس دھاندلی شدہ نظام کی کسی پیداوار سے بات کر سکتے ہیں. وہ تو خرابی کا حصہ ہیں. اس لیے نہ اداروں سے بات کی ضرورت ہے. آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی اس ملک میں اثر انداز ہوتا ہے، اقتدار کے حصہ دار بنتا ہے، ان سب حضرات پر آج حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ آپ بیٹھیں. نیگوشیشن میں نے نہیں کرنی، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے. نیگوشیشن تو پاکستان کے عوام کو کرنی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مشکل آئین سے انحراف میں ہے. آج جو ہماری مشکلات ہیں اس کی بنیاد آئین سے انحراف ہے. واپس آئین پر آئیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام کی تبدیلی ہو اور ہم واپس آئین پر آئیں. ہمیں کوئی نیگوشیشن نہیں کرنی، نہ عمران خان سے کرنی ہے، نہ کسی اور سے کرنی ہے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام چل رہا ہے تو بڑی خوشی سے چلائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں چل رہا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل واپس ایک آئینی پارلیمانی جمہوریت میں ہے. نظام کی تبدیلی کیسے کریں گے؟ پی ڈی ایم کیسے کرے گی نظام کی تبدیلی؟ -1 فارمولہ ہے، مائنس حکومت فارمولہ ہے، یا کوئی اور وے ہے آپ کے پاس؟ کوئی لاسٹ آور پلے کارڈ ہے؟ نظام کی تبدیلی کیسے کریں گے؟ نظام کی تبدیلی بڑی آسان ہے. آپ کو الیکشن کرانا ہوگا. عوام سے آپ نے جو مینڈیٹ چوری کیا تھا اس کو، عوام کی امانت کو واپس کرنا ہوگا. 2023 میں تو الیکشن ہے نا سر؟ نہیں جی، 2023 کا پھر انتظار کر لیں، پھر ہم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کریں بات. یعنی آپ چاہ رہے ارلی الیکشنز ہوں، حکومت سٹیپ ڈاؤن ہو، ارلی میں کہہ رہا ہوں الیکشنز کہ آپ کا ہر لمحہ بھاری ہے. ایک دھاندلی شدہ نظام جو ناکام ہو چکا ہے، جس نے اس ملک کے ہر شعبے کو تباہ کر دیا ہے. آج اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ ملک چل رہا ہے تو بڑی خوشی سے چلائے. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں چل رہا. اس لیے آج الیکشن کی ضرورت ہے، اور الیکشن سے پہلے یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ مستقبل میں ہمارا ملک چلے گا کیسے.
سر آپ نے نیب کی بات کی کہ نیب اثر انداز ہوتی ہے، تو سر دیکھا جائے تو موجودہ چیئرمین کی بھی تقرری اور نیب جو ہے اس میں جو اس وقت کیسز چل رہے ہیں وہ بھی آپ ہی کے دور کے ہی کیسز ہیں، اور نیب کی چیئرمین کی تقرری بھی آپ کے ہی دور میں ہوئی، مطلب آپ لوگوں کی کنسنسس سے ہوئی. تو پھر آج یہ گلا شکوہ کیوں نیب سے کہ نیب جو ہے وہ بائسڈ ہے یا وہ ون سائیڈڈ کیسز لے رہی ہے؟ ایسا کیوں ہے سر؟ یہ تاثر کیوں ہے؟ نیب کی تقرری کے سے تعلق نہیں ہے سر، یہ چیئرمین کی تقرری اشخاص کی بات نہیں ہے، یہ ادارے کی بات ہے. آج نیب کا ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. حکومت بلیک میل کر رہی ہے چیئرمین کو بھی. چیئرمین صاحب جس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں ان کا نہ قانون سے تعلق ہے نہ ان کا کسی حقیقت سے تعلق ہے. کیا اس ملک میں کوئی آج تک کیس بن سکا کسی کے خلاف؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکی؟ یہاں پر اتنے بڑے بڑے اسکینڈل ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے. تو یہ جو ایک اندھا قانون ہے، ایک کالا قانون ہے، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ماضی میں آپ پوچھیں گے کیوں تبدیل نہیں ہوا؟ اس لیے تبدیل نہیں ہوا کہ اس کو کوئی جماعت ایک جماعت تبدیل نہیں کر سکتی. یہ کنسنسس سے تمام جماعتیں بیٹھیں گی، کیونکہ آج سب کو یہ محسوس ہو چکا ہے کہ جب تک نیب رہے گا تو ملک نہیں چلے گا. چلیں، ویری فائن. سر یہ بتائیے گا کہ ایل این جی کا ایک اسکینڈل ہمارے سامنے آیا جس میں آپ نے نیب کی طرف پیشی بھی کی اور آپ کی گرفتاری بھی واقع ہوئی. 15 سال کا دوحہ سے آپ کا ایک بہت لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہوا. پھر آپ نے جو ہے وہ لوکل ایکسپلوریشن پہ بھی زیادہ دھیان نہیں دیا. کیوں سر 15 سال کا کانٹریکٹ دوحہ کے ساتھ؟ یہ 5 سال کا بھی تو ہو سکتا تھا، 3 سال کا بھی تو ہو سکتا تھا. 15 سال جیسی طویل مدت یہ کیوں رکھی گئی؟ ہم آپ پرچہ درج کر لیں نا. سر میں تو بتا دیا نیب کو یہ پرچہ درج نہیں ہوا. عوام بھی جاننا چاہے گی. نہیں، پرچہ درج کر لیتے نا، کیوں پرچہ درج نہیں کیا؟ بٹ سر اتنا لانگ ٹرم کا کیا اس میں تھا سر؟ یہ میرا فیصلہ ہے، میں فیصلے پر کھڑا ہوں. پوری دنیا لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرتی ہے، پاکستان انوکھی بات نہیں ہے. تو سر لوکل ایکسپلوریشن ہو جاتی ہے تو مناسب سن لیں. جی سر، یہ ادھر ادھر کی باتیں جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ایل این جی آپ کے بغیر آپ کا ملک آج نہیں چل رہا، نہیں چل سکتا. اس دفعہ شپ نہیں آئے نا، تکلیف ہو رہی ہے نا. 122 ارب جی، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایل این جی کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے جی، آپ بھی کہہ رہے ہیں ایل این جی ضرورت نہیں ہے. نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں. لانگ ٹرم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، پرائس کی بھی اور سپلائی کی بھی. ایل این جی وہ چیز ہے جو دنیا میں ایک کموڈٹی ایل این جی جو پہلے بکتی ہے اس کے بعد بنائی جاتی ہے. یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی. آج جو اویلیبلٹی ہے وہ اس لیے ہے کہ جو ایل این جی لگی تھی وہ امریکن مارکیٹ کے لیے تھی. امریکہ خود وہاں گیس اتنی مقدار میں ڈسکور ہوگی کہ وہ ایکسپورٹر بن گیا ایل این جی کا، اور چین ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آیا. تو ایل این جی جتنی دنیا میں یہ بک چکی ہے. اگر آپ لانگ ٹرم معاہدے نہیں کریں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا. پاکستان نے 2.2 ملین ٹن کے لانگ ٹرم معاہدے کیے ہیں. انڈیا نے 9.5 ملین کے کیے ہیں. کوریا نے 18 ملین ٹن کے کیے ہوئے ہیں. جاپان نے 42 ملین ٹن کے کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک خام خیالی ہے. یہ لوگ جس کو نہ الف بے بھی نہیں آتی وہ یہ باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے ملک میں ایکسپلوریشن نہیں ہوئی. جتنی ایکسپلوریشن ہم نے کی ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. نیو ایکسپلوریشن ایکسپلوریشن میجر کس میں ہوتی ہے کہ آپ نے ڈرلنگ کتنی کی، آپ نے 2D سروے کتنا کیا، 3D سروے کتنا کیا، ڈسکوریز کتنی ہوئیں. ہمارے 5 سال کو جو ریکارڈ ہے اس کی پاکستان کی پوری تاریخ میں نہ اتنی ڈسکوریز ہوئی ہیں، نہ اتنی گیس ملی ہے، نہ اتنا 2D سروے ہوا ہے، نہ اتنا 3D سروے ہوا ہے، نہ اتنی ڈرلنگ ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے. جو بات کہتے ہیں کہ جی نئے بلاک نہیں ایوارڈ ہوئے، جی وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ جو بلاکس ہمارے پاس ہیں ہم ان پر بھی کام آج تک آدھوں پر کام نہیں کر سکے. تو نئے بلاکس کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور پاکستان میں ایک حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ یہاں پر کوئی بڑی ڈسکوری ممکن نہیں ہے. ہماری چھوٹی موٹی ڈسکوری یہ قدرت کے کام ہے، کہیں سے کچھ مل جائے، لیکن جو پروبیبلٹی ہوتی ہے ڈسکوری کی وہ بہت لو ہے. اس لیے ہم آج تک جو ہماری ڈومیسٹک پروڈکشن ہے اس کی فیلڈز کی نیچرل ڈپلیشن ہوتی ہے، ہر سال کمی واقع ہوتی ہے، ہم اس کمی کو بھی پورا نہیں کر پاتے. یہ پاکستان کی پچھلی 30 سال کی تاریخ ہے.
تو کوئی توقع نہیں ہے کہ ہم اپنی گیس کی کمی کو ڈومیسٹک ڈرلنگ سے پورا کر پائیں گے. ہماری بھی دعا ہے, خواہش ہے کہ ہم اس سے نکال لیں. اور پھر اس کے اندر ایک پرائسنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے. آج جو LNG ہے وہ آپ کی جو ڈومیسٹک گیس کی قیمت ہے اس کی $6 ہے. اس وقت LNG آپ کو $3.5 کی مل سکتی ہے. دوسری بات آپ نے سنا ہوگا, اس حکومت کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ سمندر سے جی گیس نکلے گی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یہ کانٹریکٹ یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں, بلکہ مشرف صاحب کے زمانے میں یہ بلاک ایوارڈ ہوا تھا. اس پر 12-13 سال کام نہیں ہوا. ہم نے ان کو بڑا پش کیا, انہوں نے کام شروع کر دیا. اور 2018 میں یہاں پر وہ شپ آ گیا. یہ شپ سے ڈرلنگ ہوتی ہے, یہ تقریباً 7,000 میٹر. مجھے یاد بتائیں نواز شریف صاحب نے اس کا انیشیٹ کروایا تھا, جو کمپنی آئی تھی یہاں پر. جی وہ ایکسون آئی تھی. ہاں جی, کیونکہ ایک کمپنی چھوڑ کر چلی گئی تھی تو ہم نے ایکسون کو لے کر آیا, جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے. تو یہ 2018 میں شپ آ گیا, کام شروع ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے, جو نہ یہاں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے, نہ ان کے وزیروں کو پتہ ہے, نہ کسی ان کی منسٹریز کو پتہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ گیس نکل آئے تو آپ بڑی مشکل میں ہوں گے. مشکل میں جی مشکل میں. وہ تو عمران خان صاحب تو بڑا کہہ رہے تھے دعا کریں جی تو ہماری قدرت بدل جائے گی, ہماری نصیب بدل جائے گی. وہ کیا تھا سر؟ اس لیے کہ وہ $10 کی گیس ہے. $10. اچھا. وہ $10 میں $10 اور یہ 2.5 ہے. اس وقت جو آپ کے LNG کے جو ہمارے 15 سال کا معاہدہ جسے آپ کہتے ہیں, $2.5 میں ہوا تھا. جی نہیں 2.5 کا نہیں ہے. وہ اس وقت اس کو کمپنیاں جو ہیں آپ کے معاہدے کے کو لے کر آپ کو 2 سال کی جو LNG ہے وہ $4 پہ گارنٹی کر سکتے ہیں. تیل کی قیمت جہاں بھی جائے, LNG تیل کی قیمت سے لنکڈ ہوتا ہے. تو کمپنیز آج کہتی ہیں کہ آپ یہ معاہدہ ہمارے حوالے کر دیں 2 سال کے لیے, ہم آپ کو $4 کی گیس دیں گے. تو $4 کی گیس اور $10 کی اگر نکل آتی ہے تو آپ ذرا خود سوچ لیں کہ ہماری حالت کیا ہوتی ہے. تو یہ باتیں ذرا سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. اچھا. یہ اتنی آسان کام نہیں ہے. میں نے یہ کام کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے کیا ہے, تو میں اس کے الف بے سے لے کر یہ تک سارا کام جانتا ہوں. تو آج جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو الف بے بھی نہیں آتی. سر CM بگزار صاحب پرائم منسٹر کی چوائس ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے سر تخت پنجاب پہ عثمان بگزار صاحب ایک رائٹ چوائس ہیں؟ دیکھیں یہ تخت نہیں ہے, یہ عوام کے منتخب نمائندوں کی سیٹیں اور یہ بڑی مشکل سیٹیں ہیں. تو جو رویہ وزیر اعظم صاحب کا ہے تو ان کو بگزار صاحب بھی پسند آئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ پنجاب وہ صوبہ تھا جس کو پوری جو دوسرے صوبے تھے اپنا ماڈل سمجھتے تھے, پورے پاکستان میں ماڈل سمجھتا تھا. آج اس کی حالت دیکھ لیں, کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اس میں نہیں ہو سکا. ایجوکیشن سسٹم زوال پذیر, ہیلتھ سسٹم زوال پذیر, کوئی ترقی نہیں ہے. کرپشن کا جو عالم ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. چینی, یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, گندم, ہر پوزیشن آج پیسے سے بکتی ہے پنجاب میں. جس پوزیشن میں پیسہ بن سکتا ہے پیسے پہ بکتی ہے. دکانیں کھلی ہوئی ہیں. یہ آج عالم ہے پنجاب کا. تو جو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی الیکشن ہوئے تو کیا حال ہوتا ہے بگزار صاحب کا اور ان کو لگانے والے کا. پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ جناب وہ چونکہ میڈیا کانشنس ہیں, کیمرہ کانشنس ہیں, وہ میڈیا میں آنا نہیں چاہتے, بیان نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ کام بڑا اچھا کرتے ہیں اور مجھے ان پہ پوری امید ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہوں گے. پھر کچھ ہمارے وزراء ہیں ان سے جب میری بات ہوتی ہے تو وہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں, وہ نکاسیاب کی بات کرتے ہیں, اور وہ پھر ریفر کرتے ہیں شہباز شریف کے اس دور کو جب پانی کھڑا ہو جایا کرتا تھا اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے بڑے بوٹ پہن کے وہاں آ جایا کرتے تھے. پھر یہ ان کے وزراء کی میں اسٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آج آپ جائیں, بارش ہوتی ہے تو چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں جو ہے وہ لاہور میں نکاسی آب جو ہے وہ آپ کو نظر میں آتا ہے. تو یہ سارے کام عثمان بگزار صاحب بھی تو کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو سر میں ماشاءاللہ ہی کہہ سکتا ہوں. سر ماشاءاللہ تو بالکل آپ کو جی وہ تو ٹھیک ہے جی, اگر کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات. تو سر آپ کا کیا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں سر, کوئی ایک منصوبہ بتا دے جو انہوں نے شروع کیا ہو. میں 2 منصوبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. نکاسی آپ کا منصوبہ ہی بتا دیں, لاہور کی نکاسی آپ کا منصوبہ بتا دیں,
کچھ بتا دیں. کچھ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں نا 11 اسپوکس پرسن رکھے ہیں انہوں نے, وہ 11 صرف اپوزیشن کو گالی دینے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. تو وہ 11 کی ذمہ داری لگا دیں کہ ہمیں یہ بتا دیا کریں کہ بزدار صاحب نے آج تک کیا کیا ہے, 2.5 سال میں کیا کیا ہے. مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. آپ ہر سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے, اسکولوں میں استاد نہیں ہے, ہر نظام تباہ ہو چکا ہے. کرپشن کا عالم میں نے آپ کو بتایا. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی 18 گریڈ کی پوزیشن ہے, ٹیچر لگے ہوئے ہیں, ٹیچر ان پوزیشن پر لگے ہیں, 5-5, 10-10 کروڑ روپیہ دے کر لگے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ نیا پوچھتا ہے نہ کوئی اور پوچھتا ہے. نہیں سر, آپ بتا رہے ہیں کہ وہ 5-5, 10-10 کروڑ روپے لے کر لوگوں کو لگوا رہے ہیں. جی, ایک نہیں ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں پوزیشنوں کی. تھانے دار لگتے ہیں, ایس پی لگتے ہیں, اے سی لگتے ہیں, فوڈ کنٹرولر لگتے ہیں. جو پوزیشن ہے آج پیسے پر بکتی ہے پنجاب میں, یہ آج پنجاب کی حقیقت ہے. اور آپ کو نظر آتا ہے گورننس کے اندر کہ ہو کیا رہا ہے. یہ گندم کیسے یہاں پر پہنچی, 35 روپے کی گندم کیسے, آٹا جو تھا وہ کیسے 70-75 پر پہنچا, 80 پہ پہنچا. چینی 115 تک گئی. آج بھی 53 روپے کی چینی 75 اور 80 کی بک رہی ہے امپورٹ کرنے کے باوجود. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو امپورٹ چینی کی گئی وہ آج بک نہیں پاتی کیونکہ وہ مہنگی ہے, جو مہنگے داموں خریدی گئی. تو یہاں تو کوئی حد نہیں ہے کرپشن کی اور نااہلی کی. اچھا, کمنگ بیک ٹو دی LNG جو ہم جس پہ بات کر رہے تھے, جس وقت یہ LNG کے پروجیکٹس ٹرمینلز کا جو آپ نے پروجیکٹ اٹھایا اس وقت 200 ارب روپے منسٹری آف فائنانس کے پاس تھے اسی پروجیکٹ کے لیے. لیکن جب کمپنیاں وہاں پر انہوں نے رجوع کیا تو وہ پیسہ نہیں تھا وہاں پر. وہ پیسہ سر کہاں گیا؟ وہ پیسہ آج بھی منسٹری آف فائنانس کے پاس ہے. سر منسٹری آف فائنانس تو کہہ رہی تھی کہہ دے ہمارے پاس نہیں ہے. سر منسٹری آف فائنانس آپ ہی کی تو تھی میرے بھائی. وہ یہ حکومت کے خزانے میں ہے, حکومت کے اکاؤنٹس میں ہے. ہماری حکومت کی آمدن کم ہوتی ہے, خرچہ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ وہیں اکاؤنٹس میں موجود ہے. اور وہ ان پر خرچ نہیں ہو سکتا تھا جو LNG ٹرمینلز ہیں اور جو پائپ لائن انہی کے لیے کیا گیا تھا. تو جی انہی کے لیے ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا. وہ تھا ایران پاکستان پائپ لائن کے لیے اور ٹیپی کے لیے. 2 یہ بنیادی چیزیں تھیں. اور LNG کے انفراسٹرکچر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا. LNG کے انفراسٹرکچر ہم سے نہیں بنتا, تو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی. وہ آپ کو ہم نے اس کو IPP موڈ میں بنایا اور کامیابی سے بنایا. دنیا میں 7 سال لگتے ہیں LNG سپلائی چین بنانے میں, ہم نے 20 مہینے میں بنائی. پائپ لائنز سوئی سدرن, سوئی ناردرن نے خود لگائی, اور ان کو فائدہ ہوتا ہے خود لگانے میں کیونکہ وہ پیسہ بورو کرتے ہیں 7% پہ, ان کو ریٹرن ملتا ہے 17%. تو ان کی انکم یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. تو جو پیسہ GIDC سے آیا تھا, سٹے آرڈرز موجود تھے اس پہ, وہ پیسہ اب سارے کا سارا کوئی شخص حکومت کا ایک پیسہ کہیں لے کر جا نہیں سکتا. آڈیٹر جنرل بھی موجود ہوتا ہے, منسٹری آف فائنانس بھی موجود ہوتی ہے. لیکن جو بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ملک قرضے پہ چلتا ہے, اور آج قرضے کی شرح جو ہے وہ ہماری حکومت سے 3 گنا زیادہ ہے. تو سر اگر آپ نے اتنے مطلب لانگ ٹرم پروجیکٹس کیے اور آپ نے سوچا کہ یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بینیفیشیل ہے, تو نیب نے آپ کو سر کن بنیادوں پہ, کن گراؤنڈز پہ جو ہے وہ آپ کو حراست میں رکھا اتنا عرصہ 7 ماہ؟ پولیٹیکل انجینئرنگ. میں بات کرتا ہوں, میں حق کی بات کرتا ہوں. نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. ٹرو. میں نے تو آج تک یہ بات میں تو پوچھتا ہوں نا, مجھ پہ 2 کیس ہیں. ایک PSO کے MD کو لگانے کا ہے, ایک ایگرو کا بھی کیس آپ پر. جی, میں PSO کے MD کے ایک کیس PSO کے MD لگانے کا ہے. ہائی کورٹ کے جج صاحب نے پوچھا کہ یہ لگاتا کون ہے؟ ان کا وزیر اعظم لگاتا ہے. ان کا یہ تو وزیر تھے, ان کو کیوں آپ نے کیس, کوئی جواب نہیں ہے, کیس کیوں بنایا؟ LNG ٹرمینل سوئی سدرن کمپنی نے لگایا, اس کا وزیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے, کرپشن کا نہیں ہے. تو میں نے یہ پوچھتا ہوں کہ میری اتھارٹی ہے کیا جو میں نے مس یوز کی ہے؟ سر احسن اقبال صاحب پر بھی تو مس یوز آف اتھارٹی کا جی, مس یوز آف اتھارٹی ہے. اور وہ کون سی اتھارٹی مس یوز ہوئی ہے؟ سر آپ نے کل پرسوں کی تو نیوز آپ کے سامنے بھی ہے کہ وہ ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی. فرد جرم مجھ پہ بھی عائد ہو چکا ہے. وہ کون سی دیر لگتی ہے جھوٹا فرد جرم عائد کر دیں, کسی پہ کر دیں. میں تو پوچھ رہا ہوں نا کہ مجھے نیب چیئرمین بتا دے کہ وہ کون سی وزیر کی اختیار تھا جس کو میں نے مس یوز کیا. جھوٹے کیس بنانے میں دیر تو نہیں لگتی نا, جھوٹ بولنے میں دیر بھی نہیں لگتی. آپ نے 7 ماہ جیل میں گزارے سر.
یار میں جیلوں سے نہیں گھبراتا، میں نہ مجھے خوف ہے نہ مجھے ان چیئرمینوں سے خوف ہے، میں نے تو ان کو وعدہ کیا ان کی گربان پہ ہاتھ ڈالوں گا، میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، جو میرے ساتھ ناانصافی کرے گا میرا حق ہے اس کے ساتھ ناانصافی کرنے کا. ٹرو، ویری ٹرو. بٹ سر 7 ماہ آپ نے گزارے، آپ کی زندگی کے 7 ماہ قید میں گزارے. میں سے پہلے بھی 2 سال گزار چکا. بالکل سر، لیکن آپ جب عرض کر رہے ہیں کہ جی وہ تو میری کوئی اس میں غلطی ہی نہیں، نہ کوئی کیس ہے، لیکن زندگی کے 7 ماہ آپ نے قید میں گزارے، تو کوئی تو ایسی جواز ہوگا ایڈمنسٹریشن کے پاس، نیب کے پاس؟ کوئی جواز نہیں میرے بھائی، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں. یہ اس آج حقیقت ہے ناانصافی کی اس ملک میں، کوئی جواز نہیں ہے. شہباز شریف کو کیوں گرفتار کیا؟ آج ٹرائل ہو رہا ہے. آپ گرفتار اس وقت کرتے ہیں جب آپ نے کوئی تفتیش کرنی ہو. میں تو آج بھی کہتا ہوں نا، آپ تفتیش کیمرہ لگا کر کریں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں، ہم عوام کے نمائندے ہیں. آپ نے ٹرائل کرنا ہے، کورٹ میں کیمرے لگائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں کون سے جرم ہوا ہے. یہ تو ہراساں کرنے کا طریقہ ہے، دبانے کی کوشش ہے، آواز کی بندش، یہ پرانے فرسودہ طریقے ہیں. سر وہ تو ان کیمرہ ہوتا ہے سر، کورٹ میں تو کیمرے لگائے بھی نہیں جا سکتے. بالکل ان کیمرہ نہیں ہے. کون کہتا ہے ان کیمرہ؟ دنیا بھر میں ان کیمرہ بالکل نہیں ہے، دنیا میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں تو مجرم ہوں نا، ملزم آپ نے الزام لگایا ہے، میں کہہ رہا ہوں لگائے نا، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ وہاں پر رپورٹرز ہوتے ہیں، کوئی ان کیمرہ نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں دکھائیں پاکستان کے عوام کو یہ عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے، کیا چیئرمین نیب نے الزامات لگائے ہیں. میں نے تو اپنے جو انہوں نے تفتیش کی تھی، جو پروفارمے دیے تھے، بھر کے میں نے نیٹ پر لگا دی، میں کہا لوگ دیکھ لیں. اور میں نے کہا چیئرمین نیب بھی بھر کے دے دے، جو سوالات کے جواب میں نے دیے چیئرمین نیب بھی دے دے، عمران خان بھی دے دے، عارف علوی بھی دے دے، تاکہ عوام کو پتہ چلے وہ کیا کرتے رہے، ہم کیا کرتے رہے. پر یہ کہانیاں، یہ تماشے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں اسی نظام کی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. یہ تماشے بند کر دیں، تماشوں سے ملک نہیں چلتا. آج جہاں پر ہم پہنچے یہ تماشوں کا نتیجہ ہے. تو سر آپ نے اپنے دور میں کیوں نہیں نیب میرے بھائی میں نے آپ کو کہہ دیا نا، نیب کو میں ختم کرتا تو آپ پہلے جب جان بچا رہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں نیب کو ختم کر دیں، اس میں لکھ دیں کہ نون لیگ پر کیس چلتے رہیں گے. میں اس کا بھی حامی ہوں، اس ملک کو بچا لیں. سر لاسٹ کوشچن، جی فیبری میں اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں، سینٹ کے انتخابات ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حکومت اس پر متفق بھی ہے، آپ دھرنوں پہ ہوتے ہیں یا آپ لانگ مارچز میں ہوتے ہیں اور وہاں سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ آپ حکومت کے پاؤں مضبوط کر رہے ہیں یا حکومت کے پاؤں کمزور؟ مجھے تو حکومت کے پاؤں مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں سر. بڑی اچھی بات ہے، پھر ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. اپر ہاؤس لوور ہاؤس دونوں عمران خان صاحب کے پاس آ جائیں گے. جنگل میں بور نہ چکے. میں اس پیمانے پر نہیں ناپتا، میں اس پیمانے پر ناپتا ہوں کہ میرے عمل سے ملک کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا. میں کوئی ذاتی مفاد کی بات نہیں کر رہا. کسی کو ہوگی تو سر آپ اس پہ کریں گے نا سر. اسٹرینتھ عوام کی طاقت سے آتی ہے. آج حکومت عوام کی طاقت کھو چکی ہے، حکومت عوام کی طاقت کھو چکی ہے. وہ ساری قومی اسمبلی اپنے ساتھ رکھ لے، پورا سینٹ رکھ لے، ہر صوبائی اسمبلی رکھ لے، ملک نہیں چلے گا. سر کیا مسلم لیگ نون سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے گی، بائی پولز میں حصہ لے گی؟ میرے بھائی میں نے آپ کو بتایا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ مشاورت سے جماعت فیصلہ کرتی ہے. لیڈرشپ پہ ہیں سر جی میں لیڈرشپ میں ایک آدمی ہوں اور میں 32 سال بعد یہاں پہنچا ہوں. تو اس لیے لیڈرشپ جب بیٹھتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، پھر اس فیصلے کا اظہار کرتی ہے. مشاورت ابھی جاری ہے. 2 تاریخ کو پی ڈی ایم کا صدارت سربراہی اجلاس ہوگا، وہاں پر یہ معاملات طے ہو جائیں گے. We were in conversation with Mr. خاقان عباسی صاحب, former Prime Minister of Pakistan, اور آپ نے دیکھا ہے کس خوبصورتی کے ساتھ تمام ٹف ترین سوالوں کے اپ رائٹ آنسرز دیے ہیں انہوں نے, اور کس کانفیڈنس کے ساتھ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک راہ راست کی طرف ہمارے ملک کو لے کے جا رہے ہیں, آئینی طور پہ ہمارے ملک کو ایک صحیح ڈھانچے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو پاکستان کا ہر نوجوان یہی خواہش کرے گا کہ ایسا ہو تو ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے نقشے میں سب سے کامیاب ترین ملک ہوگا. ملتے ہیں آپ سے ایک اور ایپیسوڈ میں کسی اور ڈائنامک پولیٹیشین کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیں وہ شو جس کا نام ہے ریڈ ٹاک ود جہان زیب خان.